अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल। आज तबादला ख्याल करेंगे इसहाक डार की जानिब से दिया जाने वाला BBC को इंटरव्यू। गए तो थे कि वह हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन देने पड़ गए वहाँ पे। इसके साथ साथ सियासत के बड़े ही मुतहर्रिक शख्सियत और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, और उनकी सियासत के क्या मंदरजा जात से बाजवा साहब से पूछेंगे। इसके साथ साथ PDM का लाहौर में जलसा बड़ा ही अहमियत का अख्तियार कर गया मुल्तान के बाद, और पैरोल पर रहाई के बाद शरीफ ख़ानदान आज वापस जा रहा है जेल। ये भी सियासत पर बड़ी ही इस हफ्ते में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने में नज़र आई हमें। और सबसे एंड पे हम जिक्र करेंगे पंजाब हुकूमत की 2 साल 2.5 साल कारकर्दगी का। मोहतरमा फरदौस आशिक अवान वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी हैं, वो हर वज़ीर को लेके अब कैमरे के सामने लेके आ रही हैं। बात करेंगे कि कैसा तासुर दिया जा रहा है पंजाब में कि ये जो कवानीन साजी की गई है 2.5 साल दौर में, रिकॉर्ड कवानीन साजी है, कितने बिल और कितने आर्डीनेंस आए हैं, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं रब नवाज़ बाजवा साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, मुख्तलिफ फोरम पर आप इनको देखते हैं। बस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू अब्दुर्रहमान। बस सर, सबसे पहले मैं आता हूँ इसहाक डार के BBC के इंटरव्यू पर। मौजूद बहस बना हुआ है, क्या कहते हैं आप? उनको जाना था, चाहिए था? अब तो लोग कहते हैं कि ये तो लेने के देने पड़ गए उनको। उनके इंटरव्यू के मंदरजात पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये बताइएगा उनको जाना चाहिए था? एक वो बंदा जो पहले ही पाकिस्तान से मफरूर है और वो मीडिया में आके जाके तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनना चाहता था, लेकिन अपनी रही सही इज़्ज़त भी गवा ली। क्या कहते हैं आप? अब्दुर्रहमान साहब, मैं थोड़ा सा आपकी बात से इख्तलाफ करूँगा। इसहाक डार साहब की जो शख्सियत है वो ज़ाती तौर पे एक इंतहाई अच्छे इंसान है। अच्छा। और जो इल्ज़ामात कल हुकूमत की तरफ से सामने आए, शहजाद अकबर साहब ने जो तफसीलात जो दी उन्होंने उनके असासों की, जितनी दफ़ा वो वज़ीर ख़जाना रहे हैं, इतनी थोड़ी तफसील असासों की जो है ना, ये तो एक, अगर आप तहसील मुरीद के किसी तहसीलदार को, अगर करप्ट तहसीलदार को आप देख लें ना, या AC को देख लें, तो यकीन करें उसके असासे भी इससे कहीं ज़्यादा होंगे। अच्छा। लेकिन इस सारे का मतलब ये नहीं है कि वो इंटरव्यू जो है उन्होंने कोई बहुत अच्छा उसमें वो कर पाए। असल में मुझे यूँ लगता है कि जो जावेद हाशमी साहब ने, जब PTI की एक मूव चल रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो जावेद हाशमी साहब जिस तरह सामने आ गए और उन्होंने जनाब एक अपनी ही पार्टी को डेंट डाल दी, उनसे डल गया, उन्होंने डाल दिया जिस तरह से भी। इसहाक डार साहब से भी यही हो चुका है। अच्छा। हार्ट टाक में वो गए थे। असल में हार्ट टाक का जो प्लान था, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो प्लान ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब से इंटरव्यू करने के मूड में थी हार्ट टाक की टीम। अच्छा। लेकिन इन्होंने भेज दिया इसहाक डार साहब को, मियां साहब की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनको भेजा गया। और ये वैसे तो ये बड़े काम रहते हैं, बड़े पुरसकून अंदाज में जवाब देते हैं, उन्होंने कोशिश भी पूरी की। लेकिन वहाँ पे जो इशू सामने आ गया, जिस पे सारा बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और उसके साथ वाली जमातों का है, वो ये है कि जी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको बहुत पीछे चले जाना चाहिए मुल्क के सियासी मामलात से। लेकिन फिर वहाँ पे जो सवालात होने थे वो सब आपके सामने आ गया। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पे कोई पाकिस्तानी एंकर तो नहीं थे कि हाथ होला रखते या किसी तरह से उनको कोशिश करते कि कोई प्रिविलेज दे दें कि चलें पसीने छूट गए हैं तो अब थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक देखा बाजवा। असल में यहाँ भी ना आपकी बात से ना एक और पहलू निकल आता है। वो ये है कि जर्नलिस्ट को बतौर प्रोफेशनल उसको एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और पूरी महारत से उसको करना चाहिए अपना काम। यहाँ जो आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वतन अजीज़ में लोग दड़ों में बटे हुए हैं, और जब जर्नलिस्ट दड़ों में बट जाते हैं तो यकीन करें जमातों में बट गए, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अब तो ये मैं सख्ती से इस बात की के मुखालिफ हूँ कि कोई जर्नलिस्ट या कोई मीडिया हाउस किसी ख़ास पार्टी का मालशिया बन जाए और वो किसी ख़ास ग्रुप का की जो है प्रमोशन के लिए अपनी एनर्जीज लगाए, तो बहुत बड़ी बददयानती। और मुझे बड़ी खुशी है कि हार्ट टाक की टीम ने हमें एक दफ़ा फिर सबक याद दिला दिया कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो क्या है, और हमें अपनी जो लाइंस और लेंथ है उसको किस अंदाज में मेंटेन रखना है। और हार्ट टाक की टीम ने उसको रखा,
اور اینکر صاحب نے جس طرح سے کویسچن پوچھے اور مین ایشو جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بیانیے پہ قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے جائے. بس میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا. کیا وجہ پڑ گئی ہے؟ انہوں نے جب سوال کیا ان کو اور ان کی حالت دیکھنے والی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکتے ہیں, کیونکہ خود آپ اسٹیبلشمنٹ کی جولی میں پلے بڑے جوان ہوئے, اب اسی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی رول نہیں. تو اسحاق ڈار کے پاس کہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ماضی میں غلطیاں ہو گئی جی ہم سے, لیکن اب ہم رول محدود کرنا چاہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو جب ساری دنیا اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے قومی سلامتی کے مشیر ان لوگوں کو رکھ رہی ہے, بہترین دماغوں کو, آپ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, یو کے میں دیکھ لیں, آپ روس کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو اقتدار تک دے دیا. ہم اقتدار کی طرف نہیں جاتے, لیکن قومی سلامتی میں ایک اس ادارے کا اہم رول ہوتا ہے. کیوں ہم اس طرف چل پڑے ہیں کہ ان کو گالم گلوچ دیا جائے؟ 5th جنریشن وار کی باتیں چلتی ہیں, ان میں پھر صداقت, ہم نے بڑی دفعہ یہ ڈیبیٹ کی ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ آپ کے سوالات سے نا کئی چشمے پھوٹتے ہیں, یقین کریں. آپ ماشاءاللہ سے اتنے زبردست قسم کے اینکر ہیں اور آپ سوالات بہت زبردست کرتے ہیں. پہلی بات جو آپ نے کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت زیادہ دنیا میں بعض ممالک میں ہے, میں بالکل اس سے متفق نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ہیوی کردار ہونا چاہیے. یہاں تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو الزامات کیوں نہیں ہونا چاہیے, ڈیبیٹ تو چل ہی پڑی ہے تو ہم کیوں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کا پورا پروگرام چاہیے. لیکن دوسرا جو آسپیکٹ ہے آپ کے سوال کا کہ کیا ہمیں گالی گلوچ اپنے اداروں پہ کرنا چاہیے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے بازوؤں کو برا قرار دینا شروع کر دوں. میں کہوں جی میرا باڈی کا فلاں پارٹ جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے اور فلاں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ میں اپنے آپ کو ہی کنڈیم کر رہا ہوں گا اور اپنی ذات کو ہی کر رہا ہوں گا. اس طرح ہم اپنی قوم کے کسی ادارے کو جب برا کہنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم دنیا میں اپنے وجود کو کاٹ رہے ہوں گے. تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا اگر یہ پہلو دیکھا جائے, دنیا میں کوئی نہیں کرتا. دنیا میں بھی میڈیا آزاد ہے, کہیں اس طرح کی حرکات نہیں ہوتی. پھر جو پہلو آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب جس پہ پوری طرح سے وہ زچ ہو گئے, تو وہ یہی تھا کہ اگر جس چیز سے آپ بنے ہوئے ہیں, مثلا یہ کہ گندم کی روٹی, اگر یہ کہے کہ جی گندم آپ میرے سے غلطی ہو گئی یا میں جو کی مجھے ہونا چاہیے تھا, تو وہ نہیں ہو سکتی. پاکستان مسلم لیگ نون کا وجود ہی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بنا. آج اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی ہو گئے ہیں, تو کیا وہ واقعی پہ اگلا سوال یہ ہوگا کیا وہ واقعی ہو گئے ہیں؟ مطلب یہ کہ کل ان کو چانس ملے تو وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اسی پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں کاٹیں گے, اور انہی ساری اپنے مخالفین اور اپنے الائز کو اگر انہیں پیچھا چھوڑ, ان سب کو کیا کرنا, کاٹنا پڑے, ان سب کو پیچھے پھینکنا پڑے, تو کیا نہیں پھینکیں گے؟ یقیناً پھینکیں گے. یہی ہارٹ ٹاک نے یہ سامنے لے کے آ گئے. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے اور ان کی موو کا کردار کیا جاوید ہاشمی صاحب نے, وہی اسحاق ڈار صاحب کر چکے ہیں اس انٹرویو کی بدولت. چلیں ایک اور اس انٹرویو کا بڑا ہی اہم نقطہ, اس پہ بھی میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں, اور وہ تھا الیکشن کی شفافیت سے متعلق. جی ہاں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جناب الیکشن جو تھے ہم سے چرائے گئے, اسٹولن کا لفظ انہوں نے وہاں پہ استعمال کیا. تو انہوں نے اینکر نے اسٹیفن نے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا چرانے کا لفظ ہے یہ غیر مناسب ہے. انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین نے اس پہ کہا کہ یہ آزاد اور خود مختار اور صاف ترین الیکشن تھے پاکستانی تاریخ کے. 1-2 حلقوں میں گڑبڑ تھی, لیکن اس کو میجر ہم دھاندلی میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو کیا سمجھتے ہیں جو بیانیہ تھا نون لیگ کا کہ یہ الیکشن چرائے گئے ہیں, ہمارا ووٹ چوری ہوا ہے, ووٹ کو عزت دینا پڑے گا, اس پہ کتنا ڈنٹ پڑا ہے؟ جی پوری طرح سے وہ پٹ گیا ہے ان کا بیانیہ. دوسرا فافین کی جو رپورٹ تھی, فافین جو دنیا کا ادارہ ہے الیکشنز کے حوالے سے, اس کی جو رپورٹ تھی اس میں بھی ان الیکشنز کو ملک کے جو بہترین قسم کے الیکشنز تھے یا کم از کم دھاندلی والے, اگر میں الفاظ ترین الیکشن تھے جو ابھی تک پاکستان میں, جی ہاں, جو بھی صاف ترین آپ کہہ لیں یا کم از کم دھاندلی والے الفاظ آپ استعمال کر لیں, تو یہ رپورٹ اس کو یہ قرار دیا تھا اس رپورٹ میں, جس کا نتیجہ یہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے
کہ نون لیگ کے بیانیہ جس پہ وہ کھڑی ہونا چاہ رہی ہے وہ بالکل کمزور ہو گیا. اور دوسری بات اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اعتراض الیکشن کے حوالے سے کرنا تھا تو پھر پی ٹی آئی نے پہلے 4 حلقے کھولنے کی مسلسل بات کی, اور اس کے بعد جب ان کی نئی سنوائی ہوئی تو پھر وہ دھرنے اور لانگ مارچ میں گئے, لیکن انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. اور پھر یہ ان کی جو رپورٹس اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی جو آتی نہیں کہ ہم سے تو بہت ساری چیزیں طے ہو رہی تھیں, اور پھر اس کے بعد جو ان کی ملاقاتیں ہیں, پھر جو ریکویسٹیں ہیں, جو ترلے ہیں, جو کوششیں ہیں, جو دھمکیاں ہیں, وہ ساری سامنے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے موقف پہ یہ پٹ چکے. بس آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کی صورتحال کیا تھی؟ اب تو 2.5 سال ہو گئے ہیں, 2.5 سال تو رہ گئے ہیں, اگلے الیکشن کی طرف ہم موو آن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی تک یہ ڈبیٹ کیوں ختم نہیں ہو پاتی پاکستان میں کہ صاف نہیں تھا؟ میں اس کا اگر آپ کو بڑا خوبصورت جواب دوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جتنی دفعہ حکومت میں رہی, یہ الیکشن اس سے کسی لحاظ سے یہ اس سے برے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ آپ بے شک کہیں کسی سے کمپیٹ کروا لیں کہ ان الفاظ کا جو نتیجہ ہے آپ کے سامنے آتا ہے کہ جواز نہیں بنتا مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے کہ وہ اس کو لے کے اور پوری جو وہ بیانیاں بنا رہے ہیں وہ نہیں بن سکے گا میرے خیال میں. چلیں بس آگے بڑھتے ہیں, پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں تو ایک افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں کہ میر ظفر اللہ جمالی بڑے ہی متحرک سیاستدان اور سابق وزیر اعظم پاکستان بلوچستان سے اکلوتے ہی وزیر اعظم رہے, وہ کل انتقال کر گئے ہیں. اس سے پہلے بھی 2-4 دن پہلے ان کی بریکنگ نیوز چلی, لیکن تب ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. خبریں واپس ہوئیں, وزیر اعظم کے علاوہ صدر پاکستان نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا. لیکن کل یہ افسوسناک خبر آ گئی. کیسے آدمی تھے؟ آپ کی تو ملاقاتیں بھی رہی ہیں ان کے ساتھ. جی ہاں, میں وہ پرائم منسٹر تھے تو مجھے ان کو 1-2 دفعہ کور کرنے کا موقع ملا اپنے ادارے کی طرف سے. تو اس کے علاوہ بھی ان کی سیاست پہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے وہ ایک شفیق انسان تھے, بڑی گہری نظر رکھتے تھے سیاست پہ. اور پھر ان پہ الزام یہ مخالفین ضرور لگاتے رہے, جہاں وہ بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں وہاں مخالفین یہ الزامات ان کی زندگی میں ہی ان پہ لگاتے رہے کہ وہ مختلف پارٹیز میں وہ پارٹیز تبدیل بھی بعض دفعہ انہوں نے کثرت سے کرتے رہے. بالآخر جب وہ وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے بلوچستان کے لیے ایک اور اعزاز جو ہے وہ حاصل کر لیا وزیر اعظم بننے کا سفر. لیکن ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سچے اور کھرے عاشق رسول تھے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جب ایک ترمیم کے حوالے سے اعتراضات سامنے آئے جو ختم نبوت کے قانون کے سے متعلق تھی, تو پھر انہوں نے پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے اور ساتھ یہ کہا کہ میں ایسی پارلیمنٹ میں بیٹھنا توہین سمجھتا ہوں جس میں جو ہے نا عشق رسول کے حوالے سے کہیں کوئی کمپرومائز کرنے کی بات سامنے آئے. تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میر ظفر اللہ جمالی صاحب. کوئی شک نہیں بات صاحب, اس کے حوالے سے تو یہ بھی باتیں سامنے آئی تھی کہ وہ ہر سال عمرے پہ جایا کرتے تھے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اس قوانین کے سامنے ہوتے ہوئے پاس کروا کے اگر جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کس منہ کے ساتھ جاؤں گا. بہت ہی اعلیٰ ان کی ایک سوچ تھی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. تو بادشاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو عوام کی بہتری اور فلاح کے منصوبے ان کے دور میں چلے, اور کیسا ان کا ٹنیور تھا؟ جی ہاں, ان کا ٹنیور مختصر سا تھا, اور اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی, خاص کر بلوچستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی. اور باقی بھی چونکہ وہ سیاست میں گہرائی سے معاملات کو سمجھتے تھے, اس وجہ سے بہت ساری ہمیں کافی سارے ایڈوانٹیجز ان کی موجودگی میں ملے. لیکن بالآخر ان کا اور بس آخری بس 1 منٹ ہے, اس کے بعد میں نے بریک پہ جانا ہے. اور ان کی شخصیت کا احاطہ کر دیں بس کہ زیرک سیاستدان کیوں کہا جاتا تھا ان کو, اور کہا جاتا تھا کہ جناب بڑے ہی سمجھ بوجھ والے تھے اور بڑا ہی تحمل برداشت والے بندے تھے. وہ بڑے ویل کنیکٹڈ آدمی تھے. اصل میں ان کو جو پاکستان کے ایشوز ہیں ان پہ بڑی گہری مہارت تھی, اور روابط میں وہ میرا خیال ہے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. جس طرح سے ان کے تھے بعض کچھ ان کی تلخیاں بھی پیدا ہوئیں پاکستان مسلم لیگ کاف سے, جو کہ اس وقت بڑی حکومت میں بھی جی ہاں تگڑی پارٹی تھی ہر حوالے سے, جس کے پلیٹ فارم پہ وہ بنے تھے. اور پھر چودھری برادران سے ان کے اختلافات بھی سامنے آئے,
اور کچھ ایسی لینگویج بھی سامنے آئی جی بالکل ٹھیک ہو گیا بس صاحب، اللہ ان کی غریق رحمت کرے ان کو۔ ناظرین ابھی ایک چھوٹے سے بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی جس کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں محترمہ فردوس عاشقوان، ان ٹاپکس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات چیت چل رہی ہے رب نواز باجوہ سینئر اینکر پرسن، تبادلہ خیال ہو رہا ہے مختلف خبروں پر۔ باجوہ صاحب، پی ڈی ایم ملتان میں پٹی، اس کے بعد پشاور میں پہلے ان کا ساتھ ہاتھ ہو گیا، اس کے بعد ملتان میں آئی اور اب لاہور میں 13 دسمبر میں ان کا بہت بڑا جلسے کا دعویٰ ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں تو تمام جتنی بھی اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں جماعتیں ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز کہہ لیں، اگر علاقے کہہ لیں تو ان میں ہو چکا ہے جلسہ۔ اب نون لیگ کی باری ہے، حکومت اور پی ڈی ایم آمنے سامنے ہیں۔ فردوس عاشقوان صاحبہ کہتی ہیں ان کو کوئی کنوینئر ہی نہیں مل رہا، ہمارے پاس آیا ہی نہیں کوئی سامنے اجازت لینے کے لیے۔ کیا صورتحال ہے؟ لاہور کا جلسہ کیسا ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، آپ اس کو اگر پی ڈی ایم کی موو کا فائنل میچ کہنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ فائنل میچ ہے؟ فائنل میچ ہے جی۔ باقی جو آپ نے کہا کہ وہ پٹ گئے ان کے جلسے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون یا اپوزیشن کی پارٹیز یا پی ڈی ایم کے جو جتنے بھی ہیں الائز سارے، وہ تو نہیں مان رہے کہ یہ کو پٹ گئے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم تاریخ ساتھ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں جہاں جلسہ نہیں کرنے دیتے، ہم وہاں پہ پورے ملک میں یا پورے اس شہر میں ہم دمادم مسجد اندر کر دیتے ہیں۔ اور لاہور کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، چلے آپ نے دمادم مسجد اندر کہا، باجوہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملتان کا جلسہ ان کا کامیاب تھا؟ کیا تو اسٹیڈیم میں تھا، بعد میں ایک چوک میں آنا پڑ گیا، اگر نہیں پٹے تو پھر کیوں ایک چوک میں کرنا؟ اچھا چلے وہ تو اب سب کے سامنے ہے اس کی ساری صورتحال۔ اس کی بجائے ہم لاہور کی طرف آتے ہیں۔ تو لاہور میں پوری طرح سے تیاری کر رہی ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ ہے، اور گلی محلوں میں میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ وہاں پہ بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے نکلنا ہے جلسے میں۔ اور پھر اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی درخواست لے کے آیا ہی نہیں اجازت کے لیے۔ مطلب دیکھیے چیزیں، ایولیوشن کا ایک پروسیس ہے ہر کام میں، حکومت بھی سیکھتی ہے، اپوزیشن بھی سیکھتی ہے، دونوں پارٹیز اپنے آپ کو پہلے سے بہتر اور تگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ملتان کے جلسے کے بعد پی ڈی ایم یہ چاہے گی، مجھے جو لگ رہا ہے وہ چاہے گی کہ اگر تو وہ بہت بڑا کراؤڈ ان کو ایکسپیکٹڈ ہو تو پھر وہ مینار پاکستان میں جائیں، ان کے فائدے کی بات تو یہ ہے، ورنہ وہ ہر گلی محلے میں یہ ثابت کر دیں کہ جناب ہم نے تو اخیر کر دیا، جیسے انہوں نے پچھلا جلسہ کیا تھا۔ سیکھا ہے جی، حکومت نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مینار پاکستان ایک بہت بڑی جگہ ہے تو حکومت یہ چاہے گی کہ ان کو ویلکم وہاں کریں، اور اسی کا رزلٹ یہ ہے کہ آج کے دن تک ابھی کوئی درخواست جو ہے نا حکومت کے پاس اجازت کی گئی نہیں، کیونکہ اپوزیشن کو یہ پتا ہے کہ جو ہی اجازت جائے گی فوراً درخواست جائے گی، فوراً اجازت آ جائے گی۔ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ فوراً اجازت ملے گی۔ اچھا بادشاہ، ایک درخواست گئی تھی لیکن وہ ڈی سی لاہور کی سطح تک گئی تھی تو انہوں نے اس پہ انکار کر دیا تھا جلسے کی درخواست۔ مجھے اس کا ایک اور پہلو بھی، اگر میں کرونا کے حوالے سے دیکھوں تو واقعی یہ ایک سیریس پہلو ہے جس پہ حکومت شاید سٹینڈ لینے کی کوشش بھی کرے۔ اور یہی میرا سوال تھا آپ سے کہ کرونا کی لہر دوسری سنگین ہو چکی ہے اور تقریباً 60 سے 70 لوگ روزانہ سے اپنی جان کی بازیاں ہار رہے ہیں، خطرناک سچویشن ہے۔ اس حوالے سے بھی ان کے بیانات سنیں آپ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے ہی جلسوں سے کرونا کیوں پھیلے گا، بازار بڑے پڑے ہیں، مسجدیں بڑی پڑی ہیں، ریسٹورینٹ بڑے پڑے ہیں، ہمارے جلسوں سے ہی کیوں پھیلیں گے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ بھی 20-30 ہزار بندے اکٹھے ہوں گے وہاں پہ پھیلے گا۔ کل میں سن رہا تھا علی حیدر گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس تو ماسک کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، پرنٹڈ ہے، ہمارے پارٹی پرچموں کی وجہ سے ماسک تیار ہے ہمارے پاس 30-40 ہزار۔ جب اینکر نے پوچھا کہ آپ بانٹ کیوں نہیں رہے، رکھا کیوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بندے ہی کم آئے تھے، جتنے آئے تھے ہم نے ان کو دے دیے۔
تو کرونا کی یہ جو لہر ہے اس میں سے کیوں نہیں دونوں پارٹیاں سمجھ پا رہی ہیں، حکومت بھی ان کو کیوں قائل نہیں کر پا رہی، اور پی ڈی ایم کیوں سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ واقعی ایک اہم مسئلہ ہے؟ بڑا آپ کا نا تفصیل طلب سوال ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا اتنا خطرناک ہے کہ ہر کسی کو احساس کرنا چاہیے. وطن عزیز میں روزانہ 70 لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اور ہم لوگ اس چکر میں ہیں کہ اپنی اپنی سیاست جو ہے نا اس کو چمکا لیں. اور جو بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم سمجھ کیوں نہیں رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون خاص کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آخری چانس ہے، ورنہ 5 سال ان کے پکے ہیں. اچھا، وہ اس وجہ سے آپ خود کہتے ہیں باجوہ صاحب کے جلسے جلوسوں سے تو حکومتیں جاتی نہیں ہیں، تو پھر یہ کس چکروں میں ہیں کہ ان جلسے جلوسوں سے؟ اگلے دن نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں گجرانوالے تک جاتا ہوں تو حکومتیں گر جاتی ہیں پھر اور مان لیتے ہیں میرے. یہ کیوں اس بات پہ پکے ہوئے پڑے ہیں؟ جی عبد الرحمان صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ نون لیگ کی اب سوچ یہ ہے کہ وہ ایک شدید قسم کے غصے میں ہیں. اچھا، غصے کی حالت میں انہوں نے، اور پھر ان کو اپنی طاقت پہ بھی ناز ہے. اگر ان کی اتنی ہیوی پریزنس ہے نیشنل اسمبلی میں تو اس کا بھی تو ان کو ایک ہے کہ ہمیں بالکل ہی ویٹ نہیں دیا جا رہا، ہمیں وہ مناسب جس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے نہیں کیا جا رہا. اور جو اس کی کازز ہیں میں آپ کو 2 اگر بڑی وجہ بتاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم نے کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اس کا جواب پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم یہ دے رہی ہے کہ ہم نے پھر آپ سے صرف ٹکرانا ہی ہے. اچھا، ایک دوسرا جو لینگویج استعمال کی جاتی رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، جس میں مولانا فضل الرحمان کا حوالہ ہے اور باقی لوگوں کو، ایسے لوگوں کا حوالہ ہے، اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہو چکے ہیں. حالانکہ دونوں طرف سے اگر سیاست کو اپلائی کیا جاتا اور جو معاملات کو ہینڈل کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کیا جاتا. لیکن پی ٹی آئی کا بیانیہ تو باجوہ صاحب بڑا واضح ہے، وہ کہتے ہیں ہم چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے. یہ دونوں چور ہیں، سارے چور ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جتنے بھی بڑے ہیں، تو وہ کیوں کریں گے؟ جو ان کا احتساب کا نعرہ تھا اس پہ تو وہ یقین کریں گے نا. پھر کیسے رواداری کی سیاست اس میں آ سکتی ہے؟ اگر آپ پیسے نہ نکلوا سکے، اگر آپ ان کو پکڑ ہی نہ سکے تو پھر رواداری کی سیاست کیا کریں گے باجوہ صاحب؟ یہاں مجھے آپ کا نا، آپ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح آپ کا کویسچن ہے، لیکن میرا یہاں پہ کاؤنٹر کویسچن ہے کہ 2.5 سالوں میں پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ جو 2.5 سالوں میں آپ نے بیٹنگ کر لی، جو بولنگ آپ نے پہلے میچ کے پہلا ہاف جو آپ نے کھیل لیا ہاکی کا یا کرکٹ کا یا کسی میں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ اگلا بھی وہی پرفارم کریں گے، آپ کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں حاصل کر پائیں گے. تو 2.5 سالوں میں وہ رزلٹ نہیں لے سکی. پی ٹی آئی کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو وہ چاہتے تھے، جو وہ دعوے کرتے تھے، وہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا. بہت سارا پیسہ وہ کہتے تھے نکلوائیں گے، ملک میں آئے گا، ان کرپٹ لوگوں سے لیں گے، وہ نہیں لے سکے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میری تجویز یہ ہوگی اور میرا اس پہ میری رائے یہ ہے کہ دونوں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن سے واپس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرنی چاہیے جو بہتری کا ایک لانگ ٹرم اور سسٹینیبل جو وے ہو، پائیدار قسم کا حل تلاش کرے اور مل کے بیٹھ کے. آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے وہ پائیدار حل؟ وہ پائیدار حل یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کریں، ایک دوسرے کو کنونس کریں. سامنے بیٹھ کے آپ حقائق جب بیان کرتے ہیں تو دوسرے کے پاس بھی انکار کی گنجائش نہیں رہتی. پھر آپ رستہ دیتے ہیں، پھر آپ کوئی اگلا قدم طے کرتے ہیں، پھر آپ مل کے ایک چیز جو پروسیس ہے اس کو سٹرانگ کرتے ہیں تاکہ آنے والے سارے اس میں جو ہے نا وہ اس رستے سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکے. بجائے آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہو کے آپ ایک دعویٰ کیے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے، پی ڈی ایم کہتے ہیں ہم نے ٹکرانا، کرونا ہو جائے، پوری قوم کے جتنے مرضی لوگ جو ہے نا، جتنی مرضی لاشیں گر جائیں. عبد الرحمان صاحب، جس گھر میں کسی کو بچے کو چھوٹا سا زخم لگ جائے نا، اس گھر کی حالت دیکھنے کو آپ بہت ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور کرونے سے یہاں لاشیں اٹھ رہی ہیں، حالانکہ پاکستان نے پہلی لہر کو بہت بری طرح سے بیٹ کر دیا اور کامیابی حاصل کی، جبکہ دوسری لہر میں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم بہت ہی بڑے خطرے سے دوچار ہیں. اور مجھے تو ترس آتا ہے، یقین کریں، ان ورکرز پہ جو ذہنی طور پر اپنی پارٹی کے ساتھ حد سے زیادہ اٹیچ ہیں، جذباتی ہیں، اور وہ جلسے میں جا کے اپنے لیے موت خرید رہے ہیں. اور ان جو سیاستدانوں پہ
ये 2-4 महीने निकाले जा सकते थे। इनको पता है, इनको मेरे और आप से ज्यादा पता है बिल्कुल कि क्या चीजें हो सकेंगी, क्या हासिल होंगी, क्या नहीं होंगी। सवाए एक अना की जंग के और लोगों के नुकसान के, इसका मैं कोई आउटकम नहीं देख रहा, और इसके जिम्मेदार मैं सिर्फ पीडीएम को या सिर्फ अपोजिशन को करार नहीं दूंगा। अच्छा बादशाह साहब, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम को। एक और मेरे ذہن में इसी हवाले से सवाल आ रहा था कि अगर ये जलसा हो जाता है और जलसे के कुछ आउटकम नहीं निकलते तो अगला रास्ता क्या होगा? प्लान बी, प्लान सी, पीडीएम के पास या नून लीग के पास क्या होना चाहिए? मुझे तो इनका मुस्तकबिल ना वही नजर आ रहा है जो पीटीआई ने इतना लंबा धरना दिया था, उसके अलावा कोई नहीं। और मुझे इसहाक डार के कल के अगले रोज के इंटरव्यू का नतीजा बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जो जावेद हाशमी ने खड़े होके और पीटीआई की तहरीक को जो उन्होंने डेंट डाला था। मुझे तो ये दोनों चीजें एक दूसरे का रेप्लिका नजर आ रहा है। रेप्लिका, ठीक हो गया। चलें बस आगे बढ़ते हैं। फरदौस आशिक अवान साहबा को पंजाब में जैसे ज़िम्मेदारी मिली तो उन्होंने अब वज़रा को कहा कि मैं ढूंढ के लाऊंगी जो कैमरे के सामने नहीं आते, और वो उनको लेके आने का सिलसिला शुरू कर दिया उन्होंने कल। और कुछ दिनों में उन्होंने देखा हमने कि काफ़ी वज़रा की लाइन लगाई, मीडिया पे आके अपने अपने अदारों की वो आगे बता रहे थे कि 2.5 साल कारकर्दगी उनकी क्या रही। इसी हवाले से पंजाब में अहम डेवलपमेंट हमारे सामने जो आई है वो वजारत कानून की थी। वजारत कानून का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहतरमा फरदौस आशिक अवान के साथ, उन्होंने उनका यही कहना था कि हमने रिकॉर्ड कवानीन साजी की है। क्या उनके मंदरजात हैं वो ज़रा हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा कि पंजाब हुकूमत की वजारत कानून की 2 साल कारकर्दगी क्या रही। पहली बात तो यह है कि अब्दुर्रहमान साहब, ये जो काम फरदौस आशिक अवान साहब ने किया है जी साहबा ने, और जो उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कवानीन साजी के हवाले से काम का आगाज़ किया है या पिछले 2.5 सालों में किया है, यकीन करें मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में इससे कोई अहम काम और था। ठीक है, ये सबसे अहम प्रायोरिटी में से एक काम था। ठीक है, कहाँ आप 1860 के कवानीन को लेके चल रहे थे, कहीं आपको 1885 के कवानीन है, 1883 का फलां कानून है। यार दौर बदल चुका है, कहीं आप देखिए हर चीज़ में तब्दीली आ चुकी है, और हमारे वही फरसूदा किस्म के कवानीन। अल्लाह का शुक्र है कि इस हुकूमत ने इस पे कम अज़ कम तवज्जो दी, और वज़ीर कानून ने भी यही कहा जो 100 साल पुराना। बिल्कुल, जो वज़ीर कानून ने, बिल्कुल आपकी बात सही है। फरदौस आशिक अवान साहबा जो सामने लेके आई उनकी कारकर्दगी और जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी बयान की, इसमें उन्होंने बताया कि हमने 68 जो बिल्स हैं ना वो हम लेके आए हैं, ईवान में पास करवाए हैं, 68 बिल पास करवाए। जी हाँ, ठीक है। 33 उन्होंने कहा जी ऑर्डिनेंसेस हमने जो है ना वो जारी करने पड़े हमें। बस ऑर्डिनेंस क्यों जारी करना पड़ते हैं? आप भी लोग स्टूडेंट भी हैं बल्कि एक्सपर्ट भी हैं, तो क्यों ऑर्डिनेंस हुकूमत को जारी? ऑर्डिनेंस की एक कानून में एक गुंजाइश रखी गई है कि आप जो प्रोसेस आपको लंबा कानून साजी के लिए चाहिए और जो गौरव खोज करके आप कवानीन बनाने होते हैं आपने वो बना के तो फिर आप लेके आ सकते हैं किसी बिल को। अच्छा, जबकि ऑर्डिनेंस इमीडिएटली आपने जो चीज़ सिचुएशन देखी उसके मुताबिक आप ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। वैसे मेरी इस पे राय ये है कि जो मैंने अपने 24-25 साल कैरियर में देखा है, मेरी राय ये है कि जो बिल हमारे आते रहे हैं ना, वो भी बस ऑर्डिनेंस जितना टाइम ही उनको दिया जाता है, फटाफट ये करना है तो कर दिया। हालांकि प्रॉपर उसकी बहस होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन से प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और स्टैंडिंग कमेटीज को स्ट्रांग करके बाकायदा से राय लेके, क्योंकि कानून किसी एक पार्टी के लिए नहीं होता ना किसी। ठीक है, बस थोड़ा सा इस पे मजीद वादे कर दूं कि मौजूदा हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंसेस के जो बिल्स के हवाले से इन्होंने प्रोसेस शुरू किया है, जो चीज़ें बेहतर की हैं, यहाँ जो हमारी ख्वाहिश थी कि स्टैंडिंग कमेटीज़ को बेहतर करें और स्टैंडिंग कमेटीज़ को एम्पावर करें, तो इन्होंने पूरी तरह से उनको इख्तियारात भी दिए हैं। और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को अब इतना इख्तियार है कि किसी भी शख्स को अगर वो बुलाना चाहें और उससे वो गवाही लेना चाहें, उससे वो कोई सबूत मांगें या उससे कोई भी गुजारिश करें,
تو وہ ساری اس کو کرنا پڑے گی, ان کو مکمل اختیارات دیے, اور یہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور بادشاہ کون کون سے اہم قوانین ہیں جو اس حکومت نے متعارف کروائے ہیں, اور 100 سالہ پرانا کہہ رہے تھے؟ جلدی میرے پاس 2 منٹ ہے بس پروگرام کے. کچھ تو انہوں نے جی انویسٹرز کو سہولیات کے حوالے سے قوانین میں بہتری کی ہے. ٹھیک ہے. پھر FATF کے بارے میں قوانین کی کچھ ضرورت تھی, اس پہ انہوں نے کام کیا. اور کچھ انہوں نے پیرول پہ رہائی کے حوالے سے اور اس قسم کے جو قوانین ہیں وہاں بھی بہتری کی ہے. اور اس کی ایک لمبی فہرست ہے, آپ کے اس کے لیے ایک پورا آپ کو پروگرام چاہیے. چلیں وہ بادشاہ صاحب اس پہ چلتے ہیں. اینڈ پہ جو ہے وہ PIO تعینات ہوئے ہیں, سہیل علی خان صاحب. جی ہاں, وزارت انفارمیشن میں. جی ہاں, پرنسپل انفارمیشن آفیسر, اور بڑی ہی زبردست قسم کی شخصیت ہے. ہم نے ان کے ساتھ کام کرنے کا ہمیں اتفاق ہوا ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ یہ اتنے کمپیٹنٹ آفیسر جو ہے نا, وہ انہوں نے PIO کا چارج سنبھالا. اور میں آپ سے بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی ان کی سوشل میڈیا پہ گرپ ہے, جتنا وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, شاید ہی اس ایج اور اس سینیارٹی کے لیول پہ کوئی شخص جو ہے نا وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. اور مجھے پوری توقع ہے, اور دلچسپی ہو کسی کی. جی ہاں, سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی پوری دلچسپی ہوتی ہے, اور وہ ایک ایک ڈیٹیلز ان کو خود پتہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے آنے سے عبد الرحمان صاحب, یہ پورے وثوق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سہیل علی خان صاحب کی موجودگی جو ہے نا حکومت کے لیے ایک بڑا بہتر رزلٹ لے کے آئے گی, اور آپ چیزوں کو بہت بہتر انداز میں ہوتا ہوا دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بادشاہ صاحب, آپ کے وقت کا آپ نے قیمتی وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے آج کا تبادلہ خیال سنا. امید ہے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.